यूट्यूब चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम कार्ल मार्क्स और एंगल्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। खास तौर पर उसका पहला बाब, बूर्जवा और प्रोलेतारिया। इस अहम किताब को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। जी, ये वाकई एक बुनियाद साज मतन है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तारीख पर इसका बहुत गहरा असर रहा है। इसके पहले बाब बूर्जवा और प्रोलेतारिया में मार्क्स और एंगल्स क्या दलील दे रहे हैं, मतलब उनका नुक्ता आगाज क्या है? वो शुरू करते हैं एक काफी ड्रामाई ऐलान से कि यूरोप पर कम्युनिज्म का भूत मंडला रहा है। भूत? अच्छा। जी, यानी जो पुरानी ताकतें हैं, बादशाहतें, चर्च वगैरह, वो सब कम्युनिज्म को एक खतरा समझ रही हैं और उसे दबाने के लिए आपस में मिल गई हैं। तो मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि अब वक्त आ गया है। बिल्कुल, कि अब कम्युनिस्ट खुद खुलकर बताएं कि वो क्या हैं, क्या चाहते हैं, उनके मकासद क्या हैं। ये मंशूर वैसे लंदन में मुख्तलिफ मुल्कों के कम्युनिस्टों ने मिलकर तैयार किया था। और बाप का जो मरकजी ख्याल है, जो बार बार आता है, वो क्या है? वो ये है कि अब तक के तमाम मुआशरों की तारीख उनके मुताबिक तबकाती जद्दोजहद की तारीख है। यानी हमेशा से मुआशरे में दो बड़े ग्रोह रहे हैं, एक जालिम और जी, एक जालिम और दूसरा मजलूम। मतन में कुछ मिसालें भी दी हैं, है ना? जैसे कौन कौन से ग्रोह? बिल्कुल, वो कदीम रोम की बात करते हैं, पेट्रिशियन और प्लेबियन की, मतलब अमीर अशराफिया और आम लोग। फिर करून वस्ता में लॉर्ड यानी जागीरदार और सर्फ यानी मज़ारे, या शहरों में गिल्ड मास्टर्स जो उस्ताद कारीगर होता था, और जर्नीमैन जो उसका शागिर्द या मजदूर होता था। तो बुनियादी तौर पर मालिक और महकूम का रिश्ता। बिल्कुल, और उनकी जो कशमकश थी वो या तो मुआशरे में कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली लाती थी, या फिर दोनों ही तबके तबाह हो जाते थे। अच्छा, और जदीद दौर में वो किन दो खास तबकात की बात करते हैं, ये बुर्जुआजी और प्रोलेतारिया? इन इस्तिलाहात की थोड़ी वजाहत करें ना। जी जरूर, ये अहम है। एंगल्स ने बाद में एक नोट में वजाहत भी की थी। बुर्जुआजी से मुराद है जदीद सरमायादार तबका, यानी वो लोग जो पैदावार के ज़राए के मालिक हैं, फैक्ट्रियाँ, ज़मीन, मशीनरी, ये सब, और दूसरों को उजरत पर रखते हैं। ठीक। और प्रोलेतारिया? प्रोलेतारिया वो जदीद मजदूर तबका है जिनके पास अपने ज़राए पैदावार नहीं होते। तो फिर वो क्या करते हैं? उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी बेचनी पड़ती है। सही। तो मार्क्स कहते हैं कि जागीरदारी, फ्यूडलिज्म जब खत्म हुआ तो जो नया सरमायादाराना मुआशरा बना, उसने ये तबकाती फर्क खत्म नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके मुताबिक उसने बस पुराने तबकात और पुराने जबर की जगह नए तबकात, जबर के नए हालात और जद्दोजहद की नई शक्लें पैदा कर दी। और ये बुर्जुआजी कैसे उभरी? ये खुद जागीरदारी के अंदर से ही निकली। और फिर जैसे अमेरिका दरियाफ्त हुआ, नई मंडियां मिलीं, तिजारत बढ़ी, इस सब ने इस अमल को बहुत तेज कर दिया। और फिर सनती इनकलाब आ गया, वो एक बड़ा मोड़ था। जी हाँ, भाप और मशीनरी ने तो पैदावार का नक्शा ही बदल दिया। वो जो छोटी वर्कशॉप्स होती थीं, उनकी जगह बड़ी फैक्ट्रियों ने ले ली। बिल्कुल, और जदीद सनत के मालिक यानी ये जदीद बुर्जुआजी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। मत में एक बात है कि बुर्जुआजी ने तारीखी तौर पर एक इनकलाबी किरदार अदा किया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मार्क्स इन्हें इनकलाबी कह रहे हैं। इनकलाबी से यहाँ उनकी मुराद है कि इस तबके ने पुराने निज़ाम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अच्छा, इस माने में? जी, बुर्जुआजी ने वो जो पुराने जागीरदाराना, खानदानी या मजहबी किस्म के ताल्लुकात थे, उन सब को ख़त्म करके सिर्फ एक ताल्लुक रहने दिया, नकद का, पैसे का, ज़ाती मुफाद का। वो कहते हैं कि डॉक्टर, वकील, पादरी, शायर, साइंसदान, उन सब की इज्जत तो थी, लेकिन बुर्जुआजी ने उन्हें भी अपना तनख्वाहदार मजदूर बना दिया। और ये तबका मुसलसल तब्दीली चाहता है, ठहरता नहीं। उनके मुताबिक बुर्जुआजी का तो वजूद ही इसी पर कायम है कि वो पैदावार के औजारों में, तरीक़ों में और नतीजतन पूरे समाजी निज़ाम में मुसलसल लगातार तब्दीलियां लाती रहे। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जी, आलमी मंडी बनाकर उसने पैदावार और खपत को बैनुल-अक़वामी बना दिया। कौमी सनतें, वो कहते हैं, तबाह हो गईं या हो रही हैं, और सब कौमों को एक तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो भी यही सरमायादाराना निज़ाम अपनाएं। वो दुनिया को अपनी शक्ल पर ढाल रही है।
لیکن کیا یہ نظام بالکل ٹھیک چلتا ہے؟ متن کے مطابق تو اس میں کچھ بنیادی مسائل بھی ہیں۔ جی بالکل، مارکس اور اینگلز خاص طور پر تجارتی بحرانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں بھی زیادہ پیداوار کا بحران، یعنی ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یعنی نظام اتنی زیادہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر بک نہیں پاتی، ضرورت سے زیادہ پیداوار، جس سے پھر منڈیاں بیٹھ جاتی ہیں، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، بے روزگاری پھیلتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بورژوازی نے پیداوار کی جو عظیم قوتیں پیدا کی ہیں، وہ اب خود ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ اس جادوگر کی طرح ہیں جس نے جن بلائے اور اب وہ اس کے قابو میں نہیں۔ اور اس سارے عمل کا پرولیتاریا یعنی مزدور طبقے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ جس تناسب سے بورژوازی یعنی سرمایہ بڑھتا ہے، اسی تناسب سے پرولیتاریا یعنی مزدور طبقہ بھی بڑھتا ہے۔ لیکن ان کی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزدور ایک شے، کموڈٹی بن جاتے ہیں۔ انہیں خود کو ٹکڑوں میں بیچنا پڑتا ہے روزی کمانے کے لیے۔ اور کام کیسا ہوتا ہے؟ مشین آنے سے اور محنت کی تقسیم، ڈویژن آف لیبر سے، ان کے کام میں کوئی انفرادیت، کوئی کشش نہیں رہتی۔ وہ خود مشین کا ایک بے جان پرزہ بن جاتے ہیں۔ فیکٹری میں انہیں فوجیوں کی طرح منظم کیا جاتا ہے۔ وہ مشین کے بھی غلام ہیں اور فیکٹری مالک کے بھی۔ کام سخت، بورنگ اور اجرت کم۔ کیا یہ استحصال صرف فیکٹری تک ہی رہتا ہے؟ نہیں، متن کہتا ہے کہ جیسے ہی مزدور کو تنخواہ ملتی ہے تو معاشرے کے دوسرے برجوا عناصر بھی اس پر جھپٹتے ہیں۔ مالک مکان کرائے کے لیے، دکاندار سامان کے لیے، ساہوکار سود کے لیے۔ اور یہ طبقہ بڑھتا جاتا ہے؟ جی، صرف فیکٹری مزدوری نہیں، بلکہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، کاریگر ہیں، کسان ہیں، وہ بھی جدید صنعت کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پرولتیریا کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ پرولتیریا، یہ مزدور طبقہ کیا کرتا ہے؟ ان کی جدوجہد کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ جدوجہد ان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں کوئی ایک مزدور لڑتا ہے، یا ایک فیکٹری کے مزدور مل کر لڑتے ہیں اپنے مالک کے خلاف؟ جی، یا کبھی مشینوں کو توڑتے ہیں، کبھی فیکٹریوں کو آگ لگاتے ہیں۔ شروع میں یہ لڑائی بکھری ہوئی اور مقامی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ منظم ہوتی ہے۔ ہاں، جدید مواصلات جیسے وہ ریلوے کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان مزدوروں کو آپس میں جوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو جو مقامی لڑائیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ مل کر ایک قومی طبقاتی جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کے نزدیک یہی پرولتاریا اصل انقلابی طبقہ ہے، دوسرے طبقے کیوں نہیں، جیسے چھوٹے دکاندار یا کسان؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے طبقے یا تو پرانے نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک رجت پسندانہ، ایک ریاکشنری کوشش ہوتی ہے۔ یعنی وہ تاریخ کا پہیہ پیچھے گھمانا چاہتے ہیں؟ بالکل، یا پھر وہ جدید صنعت کے آگے ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں۔ وہ مستقبل کی بجائے ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ صرف پرولتیریا ہی وہ طبقہ ہے جس کا سرمایہ داری کے خاتمے میں مفاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے سوائے اپنی زنجیروں کے، اور ان کا مقصد صرف اپنی حالت بہتر کرنا نہیں بلکہ نجی ملکیت کے پورے نظام کو ہی ختم کرنا ہے، کیونکہ یہی نظام ان کے استحصال کی جڑ ہے۔ تو اس جدوجہد کا انجام کیا ہوگا مارکس اور اینگلز کے مطابق؟ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد بالآخر ایک کھلی کرانتی، ایک انقلاب نے بدلے گی۔ یعنی پرتشدد؟ جی، جس میں پرولتیریا طاقت کے ذریعے بورژوازی کا تختہ الٹ دے گی اور اپنا سیاسی تسلط قائم کرے گی۔ وہ کافی پر یقین ہے اس بارے میں؟ بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بورژوازی کا زوال اور پرولتاریا کی فتح دونوں ناگزیر ہیں، لازمی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سرمایہ داری خود ہی اپنے لیے گورکن پیدا کرتی ہے، یعنی پرولتاریا۔ وہ طبقہ جو اسے ختم کرے گا وہ اسی نظام کی پیداوار ہے۔ یہ ایک اہم پیراڈاکس ہے جسے مارکس نے اجاگر کیا کہ سرمایہ داری کی کامیابی ہی اس کی تباہی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور آخر میں کمیونسٹوں کے اپنے کردار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا وہ کوئی الگ گروہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ کوئی الگ پارٹی نہیں بناتی جو مزدوروں کے مفادات سے ہٹ کر ہو، بلکہ وہ مزدور طبقے کا ہی حصہ ہیں، لیکن وہ سب سے باشعور اور آگے بڑھا ہوا حصہ ہیں۔ ان کا خاص کام کیا ہے؟ وہ قومی اختلافات سے بالاتر ہو کر تمام دنیا کے مزدوروں کے مشترکہ مفادات کی نشاندہی اور نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ پوری تحریک کے حتمی مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ ان کا فوری مقصد کیا ہے؟ فوری مقصد وہی ہے جو باقی پرولتاریا کا ہے۔
پرولتاریہ کو ایک طبقے کے طور پر منظم کرنا، برجوازی کی حکومت کا خاتمہ اور پرولتاریہ کے ذریعے سیاسی طاقت حاصل کرنا۔ اور ان کا بنیادی نظریہ ایک لائن میں؟ نجی ملکیت کا خاتمہ، خاص طور پر برجوان نجی ملکیت کا، یعنی پیداوار کے ذرائع کی ملکیت کا خاتمہ۔ تو یہ تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو کے پہلے باب کا ایک تفصیلی جائزہ، تاریخ بطور طبقاتی جنگ، برجوازی کا عروج اور اس کے اندرونی تضادات، اور پھر پرولتاریہ کا ایک انقلابی طبقے کے طور پر ابھرنا۔ جی بالکل، یہ اہم نکات ہیں اس باب کے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ متن لکھا گیا تھا 19ویں صدی کے وسط میں، یورپ کے مخصوص حالات میں۔ لیکن کیا اس کی باتیں آج بھی متعلقہ ہیں؟ دیکھیں، حالات بدل گئے ہیں، لیکن جو بنیادی سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں، طبقاتی نظام کے بارے میں، معاشی طاقت کیسے سماج پر اثر انداز ہوتی ہے، سماجی تبدیلی کیسے آتی ہے، وہ آج بھی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی 21ویں صدی میں جہاں ٹیکنالوجی بہت بدل گئی ہے، گلوبلائزیشن ہے، کام کی نوعیت بدل رہی ہے، گگ اکانومی جیسی چیزیں ہیں، کیا طبقاتی جدوجہد کا وہ تصور جو مارکس اور اینگلز نے پیش کیا تھا آج بھی اسی طرح متعلقہ ہے یا اس کی شکل بدل گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب کارل مارکس اور اینگلز کی کمیونسٹ مینیفیسٹو کے دوسرے باب پرولتاریہ اور کمیونسٹ پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور ساتھ رہیں۔ جی بالکل، یہ باب بنیادی طور پر کمیونسٹوں اور پرولتاریہ یعنی محنت کش طبقے کے آپسی تعلق کو دیکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کمیونسٹوں کے فوری مقاصد کیا ہیں، ان کے حتمی مقاصد کیا ہیں، اور خاص طور پر برجوا ملکیت اور نظریات پر ان کا کیا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مینیفیسٹو کے مطابق کمیونسٹ باقی محنت کش طبقے کی پارٹیوں سے کیسے مختلف ہیں؟ کیا وہ کوئی بالکل الگ تھلگ گروہ ہیں؟ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ مینیفیسٹو کہتا ہے کہ کمیونسٹ کوئی الگ سے پارٹی نہیں بناتے جن کے مفادات باقی پرولتاریہ سے مختلف ہوں۔ جی، ان کی خاص بات دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قومیت سے بالاتر ہو کر پوری دنیا کے محنت کشوں کے مشترکہ مفادات کو سامنے لاتے ہیں، جی، اور دوسری بات یہ کہ برجوازی کے خلاف جدوجہد کے ہر مرحلے پر وہ پوری تحریک کے مجموعی مفاد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا، عملی طور پر وہ کہتے ہیں کمیونسٹ محنت کش طبقے کی پارٹیوں کا سب سے آگے بڑھنے والا، سب سے پرعزم حصہ ہیں، اور نظریاتی طور پر ان کے پاس ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پرولتاریہ تحریک کی سمت، اس کی شرائط اور اس کے حتمی نتائج کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر ان کا فوری مقصد کیا ہوا؟ مطلب جو باقی پرولتاری پارٹیوں جیسا ہی ہے؟ ہاں، فوری مقصد تو مشترک ہے، پرولتاریہ کو ایک طبقے کے طور پر منظم کرنا، برجوازی کی حکومت کا خاتمہ کرنا اور سیاسی طاقت پر پرولتاریہ کا قبضہ کروانا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک بہت اہم اور شاید سب سے زیادہ متنازع نقطے کی طرف لاتا ہے، نجی ملکیت کا خاتمہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر چیز ضبط کر لی جائے گی؟ جی نہیں، یہ بہت اہم وضاحت ہے جو مینیفیسٹو دیتا ہے۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کمیونزم کی پہچان ہر قسم کی ملکیت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر برجوا نجی ملکیت کا خاتمہ ہے۔ برجوا نجی ملکیت؟ جی، یعنی وہ ملکیت جو مارکس اور اینگلز کے مطابق طبقاتی فرق اور ایک طبقے کے ہاتھوں دوسرے کے استحصال پر مبنی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ نظریہ ایک جملے میں یہ ہے کہ نجی ملکیت کا خاتمہ، تو ان کا مطلب اسی سرمایہ دارانہ ملکیت سے ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چھوٹی موٹی ملکیت کسی نے اپنی محنت سے بنائی ہو، جیسے کوئی کاریگر یا کسان۔ بالکل نہیں۔ مینیفیسٹو خود کہتا ہے کہ اس قسم کی ذاتی ملکیت جو فرد کی اپنی محنت پر مبنی تھی، اسے تو سرمایہ داری اور صنعتی ترقی خود ہی تباہ کر رہی ہے یا کر چکی ہے۔ ان کا ہدف وہ جدید برجوا نجی ملکیت ہے جو اجرت پر محنت کرنے والوں کے استحصال سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اجرت پر مبنی محنت مزدور کے لیے کوئی ملکیت نہیں بناتی، وہ صرف سرمایہ پیدا کرتی ہے۔ سرمایہ؟ جی، وہ سرمایہ جو پھر مزید اجرت پر مبنی محنت کا استحصال کرتا ہے۔ تو گویا سرمایہ صرف ایک ذاتی چیز نہیں ہے۔ مارکس اور اینگلز کے نزدیک سرمایہ ایک سماجی طاقت ہے۔ اسے ذاتی ملکیت سے اجتماعی ملکیت میں تبدیل کرنے کا مطلب صرف ملکیت کی سماجی حیثیت بدلنا ہے،
اس کا طبقاتی کردار ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اجرت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجرت کی اوسط قیمت کم از کم زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کمیونسٹ اس ذاتی استعمال کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر کیا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس قابل رحم حالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں مزدور صرف سرمایہ بڑھانے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ محنت مزدور کی زندگی کو بہتر بنائے۔ مینیفیسٹو میں بورژوا معاشرے اور کمیونسٹ معاشرے کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ بورژوا معاشرے میں ماضی حال پر حکومت کرتا ہے اور کمیونسٹ میں حال ماضی پر۔ جی ہاں، اور یہ بورژوا آزادی کے تصور کو بھی چیلنج کرتا ہے، خاص طور پر آزاد تجارت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی صرف بورژوا پیداواری حالات کے تحت ہی معنی رکھتی ہے۔ کمیونزم کا مقصد تو خرید و فروخت، بورژوا پیداواری حالات اور خود بورژوا طبقے ہی کو ختم کرنا ہے۔ ایک بہت عام اعتراض یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر نجی ملکیت ختم ہو گئی تو کوئی کام نہیں کرے گا، ہر طرف سستی پھیل جائے گی۔ مینیفیسٹو اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا جواب ذرا تنزیہ ہے۔ مینیفیسٹو کہتا ہے کہ اگر یہ سچ ہوتا تو بورژوا معاشرہ تو کب کا سستی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوتا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے مطابق اس معاشرے میں جو لوگ کام کرتے ہیں یعنی مزدور، وہ کچھ حاصل نہیں کرتے، اور جو لوگ حاصل کرتے ہیں یعنی سرمایہ دار، وہ کام نہیں کرتے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ خیالات اور شعور مادی حالات اور سماجی تعلقات کے ساتھ بدلتے ہیں، اور ہر دور کے غالب نظریات حکمران طبقے کے نظریات ہوتے ہیں۔ خاندان، تعلیم اور قومیت جیسے تصورات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان پر بھی تو سوال اٹھایا گیا ہے۔ جی بالکل، مینیفیسٹو کہتا ہے کہ موجودہ بورژوا خاندان سرمایہ اور نجی منافع پر ٹکا ہے۔ کمیونسٹ بچوں کے استحصال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ والدین کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اور وہ تعلیم کو سماجی بنانا چاہتے ہیں، اسے حکمران طبقے کے نظریاتی کنٹرول سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو الزام لگتا ہے عورتوں کی کمیونٹی کا، اسے مینیفیسٹو منافقت کہہ کر رد کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ایک طرح سے پہلی بورژوا معاشرے میں موجود ہے، بیویوں کے تبادلے کی صورت میں، جسم فروشی کی صورت میں۔ کمیونسٹوں کا مقصد تو عورتوں کو محض پیداوار کا اوزار سمجھے جانے کی حیثیت سے نکالنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محنت کشوں کی اصل وفاداری طبقے کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ نہیں، کیونکہ پرولٹیریا کو پہلے سیاسی طاقت حاصل کرنی ہے اور قوم کی قیادت کرنی ہے۔ اس لحاظ سے وہ قومی ہیں، لیکن اس لفظ کے بورژوا معنی میں نہیں۔ خیال یہ ہے کہ جب پرولٹیریا کی حکومت قائم ہوگی تو قومی اختلافات خود بخود کم ہوتے جائیں گے۔ تو اس سب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مینیفیسٹو کیا اقدامات تجویز کرتا ہے؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ دیکھیں، پہلا قدم تو یہ ہے کہ پرولٹیریا کو حکمران طبقے کی پوزیشن تک پہنچایا جائے، جمہوریت کی جنگ جیتنا ایک طرح سے۔ پھر اس سیاسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سارا سرمایہ برجوازی سے چھین لینا ہے، اور پیداوار کے تمام اوزار ریاست کے ہاتھ میں مرکزی کرنا ہے۔ ریاست سے مراد یہاں پرولٹیریا ہے جو حکمران طبقے کے طور پر منظم ہے۔ کیا کچھ مخصوص اقدامات بھی بتائے گئے ہیں؟ جی، خاص طور پر زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے کچھ عمومی اقدامات کا ذکر ہے، جیسے زمین کی ملکیت کا خاتمہ اور لگان کا عوامی مقاصد کے لیے استعمال، بھاری پروگریسو انکم ٹیکس، وراثت کے حقوق کا خاتمہ، ملک چھوڑنے والے اور باغیوں کی جائیداد ضبط کرنا، کریڈٹ کو ریاست کے ہاتھ میں ایک قومی بینک کے ذریعے مرکزی کرنا، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کو ریاست کے کنٹرول میں لانا، سرکاری فیکٹریوں اور پیداواری اوزار میں اضافہ کرنا، زراعت اور صنعت کو ملانا، شہر اور دیہات کا فرق مٹانا وغیرہ۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ جی، مینیفیسٹو واضح کرتا ہے کہ شروع میں یہ اقدامات جائیداد کے حقوق اور برجوا پیداواری تعلقات میں آمرانہ مداخلت کی طرح لگیں گے، لیکن یہ ضروری ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیداواری قوتوں کو تیزی سے بڑھایا جائے۔ اور ان سب اقدامات کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ترقی کے ساتھ ساتھ طبقاتی فرق مٹ جائیں گے اور تمام پیداوار پوری قوم کی ایک وسیع تنظیم کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو عوامی طاقت جو بنیادی طور پر ایک طبقے کا دوسرے پر جبر کا آلہ ہوتی ہے، وہ اپنا سیاسی کردار کھو دے گی۔ تو آخر میں مینیفیسٹو ایک ایسے معاشرے کا نقشہ کھینچتا ہے جہاں پرانی طبقاتی بورژوا سوسائٹی کی جگہ ایک ایسی تنظیم لے گی، بالکل، جس میں، اور یہ بہت مشہور جملہ ہے، ہر فرد کی آزاد ترقی سب کی آزاد ترقی کی شرط ہوگی۔
یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے، اور شاید آج کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا معاشرہ ممکن ہے جہاں طبقاتی تضادات مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور ہر فرد کی ترقی لازمی طور پر سب کی اجتماعی ترقی سے جڑی ہو؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم کارل مارکس اور اینگلز کے کمیونسٹ مینیفیسٹو پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر اس کا تیسرا باب، سوشلسٹ اور کمیونسٹ لٹریچر۔ پوری کتاب کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے اس باب کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ مارکس اور اینگلز اس میں اپنے دور کے جو مختلف سوشلسٹ نظریات تھے ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ نظریات کمیونزم سے، جو ان کا اپنا نظریہ تھا، اس سے کیسے مختلف تھے اور وہ ان پر تنقید کیوں کر رہے تھے۔ تو پہلی قسم جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے رجعت پسند سوشلزم، یعنی ری ایکشنری سوشلزم۔ اس میں سب سے پہلے جاگیردارانہ سوشلزم، فیوڈل سوشلزم۔ یہ بظاہر فرانس اور انگلینڈ کی پرانی اشرافیہ تھی جو نئے جدید بورژوا معاشرے کے خلاف تھی۔ جی بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی تاریخی پوزیشن کھونے کے بعد انہوں نے بورژوازی پر تنقید شروع کر دی، اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا دکھایا جیسے وہ مزدور طبقے کے مفاد میں بات کر رہی ہوں، لیکن اصل میں وہ تو اپنا کھویا ہوا ماضی، اپنا جاگیردارانہ نظام بحال کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی تنقید ایک عجیب سی چیز تھی، مطلب ماضی کا رونا بھی تھا اور مستقبل کی ایک آپ کہہ لیں دھمکی بھی، مگر وہ جدید تاریخ کی جو سمت تھی، جو پیش رفت تھی، اسے سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ بورژوازی ایک ایسا انقلابی پرولٹیریا پیدا کر رہی ہے جو پرانے نظام کو جڑ کے ہی اکھاڑ دے گا۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے اپنے مقصد کے لیے مزدور طبقے کا نام استعمال کر رہے تھے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی قسم ہے پیٹی بورژوا سوشلزم۔ پیٹی بورژوا سوشلزم، یہ کون لوگ تھے؟ جی، یہ وہ درمیانہ طبقہ تھا، جیسے پرانے زمانے کے چھوٹے تاجر یا کاریگر اور چھوٹے کسان، جو جدید صنعت اور مقابلے کی وجہ سے آپ سمجھے پس رہے تھے یا تباہ ہو رہے تھے۔ خاص طور پر فرانس جیسے ملکوں میں جہاں یہ طبقہ کافی تعداد میں تھا۔ سسمونڈی جیسے مفکرین اس کی نمائندگی کرتے تھے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جدید پیداوار کے تضادات جیسے مشینری کے اثرات، کام کی تقسیم، سرمایہ اور زمین کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونا، اور یہ جو بار بار معاشی بحران آتے ہیں، ان کا تجزیہ بہت خوب کیا تھا، کافی گہرا تجزیہ تھا۔ ہاں، تجزیہ تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن پھر ان کا حل کیا تھا؟ کیا وہ بھی ماضی میں ہی اٹکے ہوئے تھے؟ بالکل، یہی تو مسئلہ تھا۔ ان کے جو مقاصد تھے وہ رجت پسندانہ تھے، مطلب ماضی کی طرف دیکھنے والے، اور یوٹوپیا یعنی خیالی۔ وہ یا تو چاہتے تھے کہ پیداوار کے پرانے طریقے اور ملکیت کے پرانے تعلقات بحال ہو جائیں، یا پھر یہ کہ جدید پیداواری ذرائع کو کسی طرح پرانے سماجی ڈھانچے میں فٹ کر دیا جائے۔ مارکس اور اینگلز کے خیال میں یہ بھی تاریخ کو پیچھے موڑنے کی کوشش تھی۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم، جرمن یا سچا سوشلزم، جرمن اور ٹرو سوشلزم۔ یہ نام ہی کچھ وہ عجیب سا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ جرمن فلسفیوں نے فرانسیسی سوشلسٹ خیالات کو لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ان خیالات کو فرانس کے جو اصل سماجی حالات تھے ان سے الگ کر دیا۔ جرمنی اس وقت اتنا صنعتی نہیں تھا جتنا فرانس تھا، تو انہوں نے فرانسیسی تنقید کا ترجمہ اپنی وہ فلسفیانہ زبان میں کر لیا۔ طبقاتی جدوجہد کی جو ٹھوس بات تھی، اس کی جگہ انسانی جوہر کی بیگانگی یا انسانی فطرت یا سچے انسان کے مفادات جیسی تجریدی مطلب ایبسٹریکٹ باتیں کرنے لگے۔ تو اس کا عملی طور پہ کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ یہ نام نہاد سچا سوشلزم جرمنی کی جو اس وقت کی ریاستیں تھیں ان کے لیے ایک ہتھیار بن گیا۔ وہ اسے استعمال کر کے ابھرتے ہوئے لبرل بورژوا طبقے کی مخالفت کرتی تھیں۔ اصل میں یہ جرمنی کے قدامت پسند چھوٹے شہری طبقے، جرمن فلسٹائنز کے رجت پسندانہ مفادات کا اظہار تھا، جو جدیدیت سے ڈرتے تھے۔ یہ طبقاتی جدوجہد کو ایک طرح سے وہ دھندلا کرنے کی کوشش تھی۔ صحیح، تو یہ تینوں رجت پسند ہو گئیں۔
اب آتے ہیں قدامت پسند یا بورژوا سوشلزم پر. کنزرویٹو اور بورژوا سوشلزم یہ کیا ہے؟ جی، یہ بورژوازی کا یعنی سرمایہ دار طبقے کا ہی ایک حصہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سماجی شکایتوں کو کچھ کم کر کے، کچھ اصلاحات کر کے بورژوا معاشرے کو بچانا اور قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو ماہر معاشیات ملیں گے، مخیر حضرات، انسانیت پسند، مزدوروں کے حالات بہتر کرنے والے، خیراتی کام کرنے والے، غرض ہر قسم کے اصلاح پسند. وہ چاہتے ہیں کہ جدید سماج کے سارے فائدے ملے، لیکن جو اس سے جدوجہد اور خطرات پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. یعنی نظام کو بس تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر لو تاکہ وہ چلتا رہے، انقلاب وغیرہ نہ آئے. بالکل، وہ ایک ایسی بورژوازی چاہتے ہیں جس کے ساتھ پرلتاریہ نہ ہو، یا کم از کم انقلابی پرلتاریہ نہ ہو. وہ مزدور طبقے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم موجودہ سماج میں ہی رہو، لیکن بورژوازی کے بارے میں اپنے منفی خیالات چھوڑ دو. وہ چاہتے ہیں کہ مزدور صرف انتظامی اصلاحات میں دلچسپی لیں، ایسی اصلاحات جن سے سرمایہ اور محنت کا بنیادی رشتہ نہ بدلے، بس حکومت کے اخراجات کم ہوں اور انتظامیہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آخر میں مارکس اور اینگلز ذکر کرتے ہیں تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم کا. کرٹیکل یوٹوپین سوشلزم اینڈ کمیونزم. اس میں سینٹ سائمن، فوریے، اوون جیسے بڑے نام ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا؟ یہ نظام اس زمانے میں ابھرے جب پرولتاریہ اور بورژوازی کی لڑائی ابھی آپ کہہ لیں شروع ہی ہوئی تھی، زیادہ واضح نہیں تھی. ان نظاموں کے بانیوں نے طبقاتی تضادات کو دیکھا تو ضرور، لیکن چونکہ پرولتاریہ ابھی خود منظم نہیں تھا تو وہ اسے تاریخ میں کوئی اہم کردار ادا کرنے والا نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ خود ان طبقاتی جھگڑوں سے اوپر ہے اور پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر حکمران طبقے سے اپیل کر کے. تو پھر ان کا طریقہ کیا تھا؟ تبدیلی کیسے لانا چاہتے تھے یہ لوگ؟ وہ ہر قسم کی سیاسی اور خاص طور پر انقلابی کارروائی کے سخت خلاف تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ پرامن طریقوں سے چھوٹے چھوٹے تجربات کر کے، مثال قائم کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، جو ظاہر ہے مارکس اور اینگلز کے نزدیک ناکام ہونا ہی تھا. وہ مستقبل کے معاشرے کی بڑی تفصیلی لیکن خیالی تصویریں بناتے تھے، جیسے فوریے کے پیلنسٹیئرز تھے، اوون کی ہوم کالونیز یا کیبٹ کی لٹل آئیکیریا. یہ سب سماجی جنت کے نقشے تھے. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ ان نظاموں کے بانی کئی لحاظ سے انقلابی تھے، انہوں نے موجودہ معاشرے پر گہری تنقید کی، لیکن ان کے جو پیروکار ہوئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف رجت پسند فرقے بن کر رہ گئے. جیسے جیسے جدید طبقاتی جدوجہد واضح ہوتی گئی، ان کی یہ خیالی منصوبے بالکل غیر عملی اور بے معنی ہو گئے. وہ آخر میں بس طبقاتی جدوجہد کو کمزور کرنے اور طبقات میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے رہے. تو لبے لباب یہ نکلا کہ مارکس اور اینگلز کے مطابق یہ جتنے بھی مختلف سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات تھے ان میں کچھ نہ کچھ کمی تھی. کوئی بھی پرولتاریہ کی جو حقیقی تاریخی حیثیت تھی اور اس کا جو انقلابی کردار بن سکتا تھا اسے پوری طرح سمجھ نہیں پایا. ہر ایک کی وجوہات مختلف تھیں. کوئی ماضی میں اٹکا تھا، کوئی حال کو بس ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور کوئی مستقبل کے خیالی پلاؤ پکا رہا تھا. جی بالکل، اور یہ بات ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس طرح ہم مارکس اور اینگلز نے اپنے دور کے متبادل نظریات کا اتنا تنقیدی جائزہ لیا تاکہ اپنا راستہ واضح کر سکیں، کیا اسی طرح آج کے دور میں جو مختلف سماجی اور معاشی نظریات ہیں ان کا ایک غیر جانبدارانہ گہرا تجزیہ ہمیں اپنے زمانے کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد نہیں دے سکتا؟ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے. بالکل. آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی. لرن ود حمزہ یعقوب دیکھنے کا بہت شکریہ. یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید. آج ہم کارل مارکس اور اینگلز کے کمیونسٹ مینیفیسٹو پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر باب 4 مختلف موجودہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے حوالے سے کمیونسٹوں کی پوزیشن، اور ساتھ ہی ہم اینگلز کے مارکس کو لکھے گئے خط اور کمیونسٹ اطراف عقیدہ کے مسودے کا بھی جائزہ لیں گے. تو پوری کتاب کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. یہ جو کمیونسٹ مینیفیسٹو کا چوتھا باب ہے یہ بنیادی طور پر حکمت عملی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ کمیونسٹ دوسرے گروہوں کے ساتھ کیسے وہ کام کریں گے. جی ہاں بالکل.
یہ باب ایک طرح سے عملی سیاست کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ کمیونسٹ وقتی طور پر یعنی فوری مقاصد کے لیے موجودہ مزدور طبقے کی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جیسے انگلینڈ میں چارٹسز تھے یا امریکہ میں زرعی اصلاح پسند۔ اچھا، کیا اس کی کچھ مثالیں ہیں؟ مطلب ہر جگہ ایک ہی طریقہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی چیز ان کی لچکداری دکھاتی ہے۔ دیکھیں، فرانس میں وہ سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قدامت پسند برژوازی کے خلاف کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ماضی کے جو انقلابی نعرے تھے ان پر تنقید کا حق بھی محفوظ رکھتے تھے۔ پھر سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے ریڈیکلز کی حمایت کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس پارٹی میں کافی مختلف نظریات کے لوگ شامل ہیں۔ اور پولینڈ میں انہوں نے ایک ایسی پارٹی کا ساتھ دیا جو قومی آزادی کو زرعی انقلاب سے جوڑتی تھی۔ اور جرمنی کا معاملہ؟ وہاں سنا ہے کہ ان کی سوچ کچھ زیادہ مرکوز تھی۔ جی، جرمنی پر خاص نظر تھی۔ وہ اس لیے کہ وہاں ایک برجوا انقلاب وہ سمجھتے تھے کہ بس ہونے ہی والا ہے۔ مارکس اور اینگلز کا خیال تھا کہ جرمنی میں یہ انقلاب زیادہ ترقی یافتہ پرولٹیریا کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ طبقہ جو صرف اپنی محنت بیچ کر گزارا کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ انقلاب ان کے نزدیک فوراً بعد آنے والے پرولٹیریا انقلاب کا ایک طرح سے پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تو حکمت عملی کیا تھی وہاں؟ وہاں حکمت عملی یہ تھی کہ برجوازی کے ساتھ مل کر بادشاہیت اور جاگیرداری کے خلاف لڑا جائے، لیکن ساتھ ہی مزدور طبقے کو برجوازی کے ساتھ اپنے بنیادی تضاد سے یعنی جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اس سے آگاہ رکھا جائے۔ تو بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ کمیونسٹ ہر جگہ موجودہ نظام کے خلاف جو بھی انقلابی تحریکیں تھیں ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ملکیت کا سوال یعنی پراپرٹی کا سوال وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور باپ کا جو اختتام ہے وہ تو بہت بہت زوردار ہے۔ موجودہ تمام سماجی حالات کا زبردستی خاتمہ اور دنیا بھر کے محنت کشوں متحد ہو جاؤ، یہ تو ایک طرح سے واضح اعلان جنگ لگتا ہے نا؟ ہاں، یہ ان کے ارادوں کا بالکل صاف اور غیر مبہم اظہار ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے مقاصد صرف طاقت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ صحیح، یہ حکمت عملی تو واضح ہو گئی، لیکن یہ متن خود مینیفیسٹو کی شکل میں کیسے آیا؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ اینگلز کے ایک خط کا ذکر بھی ہے، کیا اس سے کچھ پتہ چلتا ہے؟ جی، وہ نومبر 1847 کا اینگلز کا مارکس کو لکھا گیا خط بہت اہم ہے۔ اس میں اینگلز نے مشورہ دیا کہ پہلے جو سوال و جواب کی شکل سوچی جا رہی تھی، کیٹیکزم سٹائل، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اینگلز کے خیال میں اس میں تاریخی پہلو شامل کرنا ضروری تھا، ایک بیانیہ بنانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسے کمیونسٹ مینیفیسٹو کا نام دیا جائے۔ انہوں نے اپنے تیار کردہ ایک مسودے کا بھی ذکر کیا، کمیونزم کے اصول، جو انہوں نے مارکس کے لیے بنایا تھا۔ اس میں کمیونزم کیا ہے، پرولٹاریا کی تاریخ، اس کا دوسرے مزدور طبقوں سے فرق، بحران، پارٹی پالیسی، یہ سب نکات تھے۔ تو یہ وہ اہم موڑ تھا جب یہ ایک سوال نامے سے بڑھ کر ایک باقاعدہ وہ منشور بننے جا رہا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے جون 1847 کا ایک کمیونسٹ اعتراف عقیدہ کا مسودہ تھا، وہ کیا چیز تھی؟ جی، وہ کمیونسٹ لیگ کی پہلی کانگریس کے لیے اینگلز کا ہی تیار کردہ ایک ابتدائی مسودہ تھا، اور وہ سوال و جواب کی شکل میں ہی تھا۔ اس میں بنیادی تصورات بیان کیے گئے تھے، مثلاً کمیونسٹوں کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب تھا کہ معاشرے کی ایسی تنظیمیں نو جس میں ہر فرد آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتیں استعمال کر سکے۔ ٹھیک۔ پھر نجی ملکیت کا خاتمہ اور اس کی جگہ اجتماعی ملکیت کا قیام، اور پرولتاریہ کی تعریف، یعنی وہ طبقہ جو صرف اپنی محنت بیچ کر زندہ رہتا ہے، سرمایے کے منافع پر نہیں۔ اچھا، اس میں پرولتاریہ کا دوسرے مظلوم طبقوں سے فرق بھی واضح کیا گیا تھا، جیسے غلام یا زرعی غلام؟ ہاں، یہ فرق بہت اہم سمجھا گیا تھا۔ دیکھیں، غلام تو ایک ہی بار بکتا ہے، ہمیشہ کے لیے، لیکن پرولتاریہ کو روزانہ بلکہ گھنٹوں کے حساب سے اپنی محنت بیچنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ غلام کی بقا کی ایک طرح سے ضمانت ہوتی ہے، مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پرولتاریہ کی ایسی کوئی ضمانت نہیں۔
زرعی غلام زمین استعمال کرنے کے بدلے پیداوار کا حصہ دیتا ہے، جبکہ پرولتاریہ دوسروں کے اوزار استعمال کرتا ہے۔ اور مسودے میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیونزم 19ویں صدی سے پہلے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب مشینیں اور ایجادات سب کے لیے بہتر زندگی کا امکان پیدا کر رہی تھیں۔ اور انقلاب کے بارے میں اس مسودے کا کیا نظریہ تھا؟ کیا وہ کوئی فوری سازش کے ذریعے انقلاب چاہتے تھے؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسودہ سازشوں کو بیکار اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ انقلاب وہ حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں آتے۔ اچھا، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجبوراً پرولتاریہ کو انقلاب کی طرف دھکیلا گیا تو کمیونسٹ عملی طور پر بھی اس کا دفاع کریں گے۔ اور تبدیلی کیسے آنی چاہیے؟ بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ، جمہوری آئین کے ذریعے، جس میں ابتدائی اقدامات کے طور پر پرولتاریہ کی بقا کی ضمانت، قومی ورکشاپس، مفت ریاستی تعلیم وغیرہ شامل ہوں۔ تو یہ تو کافی عملی قسم کی باتیں لگ رہی ہیں۔ اور خاندان، قومیت، مذہب جیسے حساس معاملات پر کیا کہا گیا تھا اس ابتدائی مسودے میں؟ جی، اس پر بھی بات ہے۔ مسودے کے مطابق نجی ملکیت کے خاتمے سے خاندانی تعلقات بھی بدلیں گے۔ کمیونٹی کا جو اصول ہے اس کے تحت قومیتیں آپس میں وہ ضم ہو جائیں گی، اور کمیونزم کو تاریخی ترقی کا وہ مرحلہ سمجھا گیا جو موجودہ مذاہب کو ایک طرح سے غیر ضروری بنا دے گا۔ تو اگر ان تمام دستاویزات کو ملا کر دیکھیں، یعنی باب 4 اینگلز کا خط اور یہ اعتراف عقیدہ کا مسودہ، تو ہمیں کمیونسٹ نظریات کی وہ ابتدائی شکل، ان کی حکمت عملی میں تبدیلی اور ایک سوال جواب کے فارمیٹ سے ایک پرزور مینیفیسٹو تک کا سفر وہ نظر آتا ہے۔ جی بالکل، جو بنیادی خیالات ہیں جیسے طبقاتی جدوجہد، نجی ملکیت کا خاتمہ، پرولتاریہ کا تاریخی کردار، یہ سب ان ابتدائی تحریروں میں ہی واضح طور پر بیان ہو گئے تھے، جو بعد میں مینیفیسٹو کی بنیاد بنے۔ اچھا، تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نظریات تقریباً 2 صدیاں پہلے ایک بہت مختلف صنعتی اور سماجی ماحول میں سامنے آئے تھے۔ آج کی جو یہ عالمگیر معیشت ہے، ٹیکنالوجی ہے، معاشرتی ڈھانچے ہیں، ان میں ان خیالات کی کتنی مطابقت یا گونج باقی رہ گئی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، بنیادی تاریخی دستاویز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فریڈرک اینگلز کی 1847 کی تحریر کمیونزم کے اصول۔ جی ہاں، یہ اصل میں جو مشہور کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اس سے بھی پہلے لکھی گئی تھی۔ کمیونسٹ لیگ کے لیے ایک پروگرام کے مسودے کے طور پر۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوال جواب کی شکل میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اینگلز اس وقت، یعنی صنعتی انقلاب کے شروع میں، کیا اہم خیالات پیش کر رہے تھے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس وقت لکھی گئی۔ صنعتی انقلاب آپ دیکھیں وہ معاشرے کو بہت تیزی سے بدل رہا تھا، فیکٹریاں لگ رہی تھیں، نئے طبقات بن رہے تھے۔ اچھا، تو اینگلز نے یہ مسودہ ایک پچھلے مسودے پر تنقید کے بعد تیار کیا تھا، موسیٰ ہیس کا مسودہ تھا۔ او، اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد میں اینگلز اور مارکس نے سوچا کہ نہیں، سوال جواب سے بہتر ہے کہ ایک بیان یا مینیفیسٹو بنایا جائے۔ ہاں، وہ زیادہ مشہور ہوا۔ جی، وہ زیادہ مؤثر لگا ان کو۔ لیکن یہ سوال جواب ہمیں ان کے جو ابتدائی خیالات ہیں نا، ان کی ایک بڑی واضح تصویر دیتے ہیں۔ اور اینگلز یہاں ہاتھ کی کاریگری یعنی مینوفیکچر اور جو بڑی فیکٹری والی صنعت ہے اس میں فرق بھی واضح کرتے ہیں۔ تو پھر اینگلز کمیونزم کو شروع میں کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب تعریف کیا کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، سوال نمبر 1 میں ہی وہ بہت عملی انداز میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمیونزم پرولتاریہ کی آزادی کی شرائط کا نظریہ ہے۔ آزادی کی شرائط کا نظریہ؟ جی، یعنی صرف کوئی خیالی پلاؤ نہیں، بلکہ مزدور طبقہ، جسے وہ پرولتاریہ کہہ رہے ہیں، اس کو آزاد کرانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ اس کا علم ہے۔ اور یہ پرولتاریہ، یہ لفظ آج بھی بہت سننے میں آتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اینگلز کے مطابق؟ اینگلز کے مطابق سوال 2 میں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ پرولتاریہ وہ طبقہ ہے جو صرف اور صرف اپنی محنت بیچ کر زندہ رہتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی سرمایہ سے منافع نہیں؟ بالکل نہیں، ان کا گزارا بس اس بات پر ہے کہ ان کی محنت کوئی خریدے، اس کی طلب ہو۔ یہ بنیادی طور پر 19ویں صدی کا وہ نیا صنعتی مزدور طبقہ تھا جو مشینوں اور فیکٹریوں کے آنے سے پیدا ہوا۔
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ طبقہ بلا راست صنعتی انقلاب کی ہی پیداوار تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ سوار فوری اسی سمجھاتی ہیں کہ بھاپ کا انجن آیا، نئی مشینیں آئیں، تو اس سے پیداوار کا سارا طریقہ ہی بدل گیا۔ اب مشینیں مزدوروں سے سستا اور ظاہر بہتر مال بنا سکتی تھیں، تو صنعت جو ہے وہ بڑے سرمایہ داروں یعنی بورژوازی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور مزدور جو تھے ان کے پاس جو تھوڑے بہت اوزار وغیرہ ہوتے بھی تھے وہ ان سے بھی گئے، وہ بالکل بے ملکیت ہو گئے اور مکمل طور پر اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح معاشرے میں دو بڑے نئے طبقات سامنے آ گئے، ایک طرف بورژوازی بڑے سرمایہ دار اور دوسری طرف پرولتاریا یعنی بالکل خالی ہاتھ مزدور۔ اور لی جو محنت بیچنے کی بات ہے اس کی قیمت کیسے لگتی تھی؟ مطلب اجرت کیسے طے ہوتی تھی؟ اینگلز اس پر کیا کہتے ہیں؟ اینگلز سوال 5 میں کہتی ہیں کہ محنت بھی نا ایک شے بن گئی، ایک کموڈٹی۔ ٹھیک۔ اور جیسے کسی بھی چیز کی قیمت اس کی پیداواری لاگت سے طے ہوتی ہے، ویسے ہی محنت کی قیمت بھی اس کی پیداواری لاگت کے برابر ہے۔ محنت کی پیداواری لاگت، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے وہ کم سے کم چیزیں، وہ کم سے کم وسائل جو ایک مزدور کو زندہ رکھنے اور یوں سمجھے کام کرنے کے قابل رکھنے کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ نسل بھی آگے بڑھا سکے۔ تو مطلب اجرت بس اتنی کہ وہ زندہ رہ سکے؟ جی بالکل، کم ترین ممکنہ سطح پر، سبسسٹنس لیول جسے کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت سخت تصویر کشی ہے۔ کیا اینگلز یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا طبقہ پرولتاریا تاریخ کے جو دوسرے مظلوم طبقات رہے ہیں جیسے غلام یا زرعی غلام ان سے مختلف ہے؟ ہاں، اس پر وہ کافی زور دیتی ہیں۔ سوالات 6 سے 10 تک اسی پر بات ہے۔ اچھا، کیا فرق تھا؟ مثلاً دیکھیں، غلام کو ایک بار خریدا جاتا تھا، اب مالک کا اپنا مفاد ہوتا تھا کہ وہ اسے زندہ رکھے چاہے حالت کتنی بری کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن پرولٹیریا کو تو روز اپنی محنت بیچنی پڑتی ہے، آج کام ملا کل کا پتہ نہیں، وجود غیر یقینی ہے۔ اسی طرح زرعی غلام جو تھا وہ زمین سے بندھا تھا، اس کے پاس کچھ اوزار تھے، زمین کا ٹکڑا تھا، وہ پیداوار کا حصہ دیتا تھا۔ پرولٹیریا کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو بس دوسرے کے اوزاروں سے کام کرتا ہے اور نقد اجرت لیتا ہے۔ اور دستکار وغیرہ؟ دستکار یا جو مینوفیکچرنگ ورکرز تھے پرانے وقتوں کے، ان کے پاس اکثر اپنے اوزار ہوتے تھے، کھڈی، چرخہ وغیرہ، وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ پرولٹیریا شہر میں رہتا ہے، اس کا مالک سے تعلق صرف پیسے کا ہے۔ تو بنیادی فرق ملکیت کا نہ ہونا اور محنت کا مکمل طور پر ایک شے بن جانا ہے۔ تو اس سارے نئے نظام کے یعنی صنعتی انقلاب اور ان طبقاتی تقسیموں کے فوری نتائج کیا نکلے معاشرے پر؟ اینگلز بتاتی ہیں سوال 11 اور 12 میں کہ ایک تو یہ کہ مشینوں سے بنی سستی چیزوں نے پوری دنیا میں جو پرانا ہاتھ کا کام تھا، دستکاری نظام تھا، اسے تباہ کر دیا۔ پورے دنیا میں؟ جی ہاں، کیونکہ یہ مال سستا تھا تو سب ملک عالمی منڈی کا حصہ بن گئے۔ دوسرا، برجوازی نے نہ صرف معاشی طاقت پکڑی بلکہ سیاسی طاقت بھی حاصل کر لی، نمائندہ حکومتیں بنیں جو سرمایہ پر مبنی تھیں۔ اور مزدور طبقے کا کیا ہوا؟ پرولتاریہ کی تعداد بھی برجوازی کے ساتھ ساتھ بڑھی، شہروں میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہیں اپنی تعداد اور طاقت کا احساس بھی ہوا، لیکن ساتھ ہی ان کے حالات بہت خراب، ناقابل برداشت ہوتے گئے۔ اور وہ بحرانوں کا ذکر؟ ہاں، وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بار بار تجارتی بحران آنے لگے، کمرشل کرائسس، یعنی اچانک بہت زیادہ مال بن جاتا، بکتا نہیں، فیکٹریاں بند، مزدور بے روزگار، شدید بدحالی پھیل جاتی۔ یہ تو آج بھی مسئلہ لگتا ہے، اوور پروڈکشن کا۔ اینگلز اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں سوال 13 میں کہ یہ بحران یہ دکھاتے ہیں کہ اب یہ جو بڑی صنعت ہے نا اور جو نجی ملکیت کا نظام ہے، یہ آپس میں میل نہیں کھاتے۔ یہ نظام اب پیداواری قوتوں کے لیے ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ رکاوٹ؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ آزاد مقابلہ، فری کمپٹیشن اب کام نہیں کر رہا۔ حل یہ نہیں کہ صنعت کو ہی ختم کر دو، یہ تو ناممکن ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ معاشرے کو بالکل نئے طریقے سے منظم کیا جائے۔ کیسے منظم کیا جائے؟ جہاں پیداوار کچھ لوگوں کے ذاتی مقابلے کے لیے نہ ہو، بلکہ پورے معاشرے کے ذریعے ایک مشترکہ منصوبے کے تحت ہو۔
اور سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ تو اینگلز کے نزدیک حل پھر نجی ملکیت کا خاتمہ ہے؟ بالکل. سوال 14 اور 15 کا خلاصہ یہی ہے. چونکہ نجی ملکیت ہی فرد کے کنٹرول اور مقابلے کی بنیاد ہے، اور چونکہ پیداواری قوتیں اب اس نظام سے بہت آگے نکل گئی ہیں، تو اسے ختم کرنا لازمی ہے. کمیونسٹوں کا بنیادی مطالبہ ہی یہی ہے. اور یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ کیا وہ کوئی روڈ میپ، کوئی طریقہ کار بتاتے ہیں؟ وہ کچھ ممکنہ اقدامات ضرور بتاتی ہیں سوال 18 میں، جیسے کہ پروگریسو ٹیکس لگانا، وراثت کے حق کو محدود یا ختم کرنا، ریاست کے ذریعے بتدریج زمینداروں اور صنعت کاروں سے ذرائع پیداوار لینا. اچھا، یعنی آہستہ آہستہ؟ جی، بتدریج. قومی بینک کے ذریعے کریڈٹ کو کنٹرول کرنا، قومی فیکٹریاں بنانا، سب کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرنا وغیرہ. وہ یہ بھی سمجھتی ہیں سوال 19 میں کہ یہ انقلاب صرف ایک ملک تک نہیں رہے گا. عالمی ہوگا؟ ہاں، کیونکہ صنعت نے سب مہذب ملکوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، تو یہ ایک عالمی انقلاب ہوگا. اور اس نئے کمیونسٹ معاشرے کی حتمی تصویر کیا ہے ان کے ذہن میں؟ اینگلز کا جو ویژن ہے سوال 20 سے 23 تک، وہ ایک ایسے معاشرے کا ہے جہاں یہ تجارتی بحران ختم ہو جائیں گے، پیداوار اتنی ہوگی کہ سب کی ضرورتیں آرام سے پوری ہوں گی، بلکہ اس سے زیادہ. طبقات کا کیا ہوگا؟ کوئی ذہنی کام کر رہا ہے، کوئی جسمانی، یہ ختم ہوگی. انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کر سکے گا. ہمہ جہت ترقی ہوگی. شہر اور دیہات کا فرق مٹ جائے گا. خاندان، قومیت، مذہب، ان پر کیا اثر ہوگا؟ وہ کہتی ہیں کہ خاندان ایک نجی معاملہ بن جائے گا. بچوں کی تعلیم اجتماعی ہوگی. قومیتیں آہستہ آہستہ تحلیل ہو جائیں گی کیونکہ معیشت عالمی ہوگی، اور مذہب جو ہے وہ غیر ضروری ہو کر خود ہی ختم ہو جائے گا. آخر میں وہ کمیونسٹوں کو دوسرے سوشلسٹ یا سیاسی گروہوں سے بھی ممتاز کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. سوال 24 اور 25 میں وہ مختلف قسم کے سوشلسٹوں پر تنقید کرتی ہیں. کچھ کو وہ رجت پسند کہتی ہیں، کچھ کو برجوا سوشلسٹ، کچھ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ کمیونسٹوں کو مختلف ملکوں میں جو دوسری جمہوری یا مزدور پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ وقتی طور پر کیسے کام کرنا چاہیے حالات کے مطابق، لیکن ہمیشہ اپنا حتمی مقصد سامنے رکھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کمیونزم کے اصول ہمیں اینگلز کے جو ابتدائی خیالات تھے، صنعتی انقلاب کا ان کا تجزیہ اور ایک بالکل نئے سماجی نظام کا جو خاکہ ان کے ذہن میں تھا، اس کی ایک بہت اہم جھلک دکھاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے بعد میں آنے والے کمیونسٹ مینیفیسٹو کی بنیاد بنی. بالکل. اور ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے، اینگلز نے یہ سوال جواب کی شکل میں لکھا، لیکن پھر اسے چھوڑ کر مینیفیسٹو کا انداز اپنایا. کیا آج کے دور میں جب معلومات کا اتنا شور ہے، اتنی پیچیدگی ہے، تو کیا یہ پرانا سادہ سوال جواب کا طریقہ پیچیدہ نظریات کو سمجھنے کے لیے دوبارہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. لرن وتھ حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم کارل مارکس اور اینگلز کی کتاب کمیونسٹ مینیفیسٹو پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں. یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جس میں 2 اہم تحریریں شامل ہیں. ایک تو جرمنی میں کمیونسٹ پارٹی کے مطالبات، یعنی ڈیمانڈز آف دا کمیونسٹ پارٹی ان جرمنی، اور دوسرا پیرس کمیون پر مارکس کا تجزیہ جو مئی 1871 میں انٹرنیشنل ورکنگ مینز ایسوسی ایشن سے خطاب تھا. آئیے ان تحریروں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص باتیں ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں 1848 میں لکھے گئے جرمنی میں کمیونسٹ پارٹی کے مطالبات کی. یہ کیا تھے اور کس پس منظر میں سامنے آئے؟ جی دیکھیے، یہ دستاویز جو ہے مارکس اور اینگلز نے پیرس میں لکھی تھی. وہ دور تھا 1848 کے انقلابات کا، جب پورے یورپ میں ایک ہلچل تھی نا. تو یہ جرمنی میں جو کمیونسٹ لیگ تھی اس کا ایک طرح سے سیاسی پروگرام تھا. جرمنی میں متوقع انقلاب کے لیے تیاری اور اس کے پھیلنے کا طریقہ بھی وہ دلچسپ ہے. پہلے تو پیمفلیٹ چھپا، پھر جرمنی کے کئی جمہوری اخبارات نے اسے شائع کیا اپریل 1848 میں. اچھا، تو اس میں کیا مطالبات تھے؟ کتنے تھے؟ کل 17 مطالبات تھے، 17 نکات. کچھ بنیادی باتیں اگر دیکھیں تو پہلا نکتہ تھا کہ پورے جرمنی کو ایک متحدہ ناقابل تقسیم جمہوریہ بنایا جائے. پھر یہ کہ 21 سال سے زیادہ عمر کا ہر جرمن بشرطے کہ مجرم نہ ہو اسے ووٹ دینے اور منتخب ہونے کا حق ہو. اور نکتہ نمبر 3، عوامی نمائندوں کو تنخواہ دی جائے تاکہ عام مزدور بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن سکیں. یہ اہم ہے.
بالکل بالکل، تاکہ صرف امیر لوگ ہی نمائندگی نہ کریں۔ یہ تو تھے شروع کے آپ کہہ لیں جمہوری قسم کے مطالبات۔ صحیح، اور معاشی طور پر وہ زیادہ اہم ہوں گے شاید۔ جی ہاں، معاشی مطالبات تو کافی انقلابی تھے۔ جیسے نقطہ 6 تھا کہ تمام جاگیردارانہ واجبات اور ذمہ داریاں بغیر کسی معاوضے کے ختم کی جائیں۔ پھر شاہی اور دوسری جاگیردارانہ زمینیں، کانیں وغیرہ یہ سب ریاست کی ملکیت بن جائیں۔ یہ نقطہ 7 تھا۔ اوہ، یعنی نجی ملکیت پر بڑی پابندی۔ جی، اور ایک بہت اہم مطالبہ نقطہ 10 وہ تھا تمام نجی بینکوں کی جگہ ایک ریاستی بینک کا قیام، جس کی اپنی کرنسی ہو، قانونی۔ مقصد یہ کہ مالیاتی نظام عوامی کنٹرول میں ہو، نجی منافع خوری سے نکلے۔ اور ذرائع نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن کا کیا ذکر تھا؟ ہاں، وہ بھی تھا۔ نقطہ 11 تمام ذرائع نقل و حمل، ریلوے، نہریں، سڑکیں یہ سب ریاست کی ملکیت ہوں۔ سماجی سطح پر بھی اہم باتیں تھیں، جیسے چرچ اور ریاست کی مکمل علیحدگی۔ یہ نقطہ 13 تھا۔ اور سب کے لیے مفت تعلیم، عالمگیر اور مفت تعلیم، یہ آخری نقطہ 17 تھا۔ تو آپ دیکھیں، یہ صرف چھوٹی موٹی اصلاحات نہیں تھیں، یہ جرمن سماج اور معیشت کی پوری ساخت بدلنے کا ایک خاکہ تھا۔ واقعی یہ تو تھا 1848 کا نقشہ، ایک طرح سے نظریاتی منصوبہ۔ اب آتے ہیں تقریباً 23 سال بعد، 1871 میں، جب پیرس میں محنت کشوں نے وہ اقتدار سنبھالا، تو وہ عملی تجربہ یعنی پیرس کمیون وہ کیا تھا اور مارکس نے اسے کیسے دیکھا؟ جی، پیرس کمیون یہ مارچ 1871 میں پیرس کے مزدور طبقے کی بغاوت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ ایک حکومت تھی جو تقریباً 2 مہینے چلی۔ مارکس کے لیے یہ بہت اہم واقعہ تھا۔ وہ اسے تاریخ کی پہلی مزدور حکومت کہتے ہیں، اور ان کے تجزیے کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ مزدور طبقہ جو پرانی بنی بنائی ریاستی مشینری ہے، میرا مطلب ہے فوج، پولیس، بیوروکریسی، عدلیہ، اسے ویسے کا ویسا استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ مارکس کے مطابق اسے توڑنا ضروری ہے۔ اچھا، تو کمیون نے اس پرانی مشینری کو توڑا کیسے، یا مطلب بدلنے کی کیا کوشش کی؟ دیکھیں، کمیون نے کئی بڑے ٹھوس اقدامات کیے۔ سب سے پہلے تو مستقل فوج ختم کر دی۔ اس کی جگہ مسلح عوام یعنی نیشنل گارڈ کو لایا گیا، جس میں زیادہ تر مزدور تھے۔ پھر کمیون خود ایک کونسل تھی، اس کے ممبران انتخابات سے آئے تھے، وہ ذمہ دار تھے اور انہیں کسی بھی وقت واپس بلایا جا سکتا تھا۔ یہی کونسل قانون بناتی تھی اور انتظامیہ بھی چلاتی تھی۔ یعنی اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس جو جوابدہ بھی تھے۔ بالکل، اور پولیس سے اس کے سیاسی اختیارات چھین لیے گئے۔ اسے کمیون کے سامنے جوابدہ ایک ایجنٹ بنا دیا گیا۔ اور سرکاری افسروں کا کیا بنا؟ بیوروکریسی، عدالتیں وغیرہ؟ تمام سرکاری عہدیدار، حتیٰ کہ کمیون کے ممبران بھی، ان سب کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر مقرر کی گئی۔ اس کا مقصد تھا بیوروکریسی کا جو ایک مراد یافتہ طبقہ بن جاتا ہے نا، اسے ختم کرنا۔ چرچ کو ریاست سے الگ کر دیا، اس کی جائیداد قومی ملکیت قرار دے دی، تعلیم مفت کر دی گئی اور چرچ کے اثر سے آزاد۔ یہاں تک کہ جو عدالتی افسران تھے، جج وغیرہ، وہ بھی منتخب ہوتے تھے، ذمہ دار تھے اور انہیں بھی واپس بلایا جا سکتا تھا۔ واہ، یعنی یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ریاست چلانے کا پورا ڈھانچہ، پورا طریقہ ہی بدل رہے تھے۔ بالکل صحیح، یہی مارکس کے تجزیے کا مرکز ہے۔ وہ کمیون کو صرف پیرس کا کوئی مقامی واقعہ نہیں سمجھتے تھے، ان کے خیال میں یہ پورے فرانس کے لیے، بلکہ شاید مستقبل کی تمام مزدور ریاستوں کے لیے ایک ماڈل تھا کہ ہر شہر، ہر قصبے میں ایسی ہی کمیون بنے جو مقامی طور پر خود مختار ہوں۔ پھر یہ کمیونز مل کر ضلعی سطح پر نمائندے بھیجیں اور وہاں سے قومی سطح پر، یعنی قومی اتحاد اوپر سے مسلط کردہ مرکزی حکومت سے نہ ہو، بلکہ نیچے سے ان کمیونز کے آپسی اشتراک سے بنے۔ یہ ریاست کے روایتی تصور سے بہت مختلف تھا۔ اور مارکس نے کہا کہ یہ محنت کش طبقے کی حکومت تھی، جس کا مقصد طبقاتی حکمرانی کی معاشی بنیادوں کو ختم کرنا تھا۔ تو اس مختصر سے عرصے میں پیرس پر اس کا کیا اثر پڑا؟ مارکس لکھتے ہیں کہ کمیون نے پیرس کو جیسے بالکل بدل دیا تھا۔ وہ جو دوسری سلطنت کا عیاش، جرائم سے بھرا پیرس تھا، وہ جیسے غائب ہی ہو گیا۔
گلیاں محفوظ ہو گئیں، کہتے ہیں چوری، ڈکیتی، اس قسم کے جرائم تقریباً ختم ہو گئے، اور یہ سب بغیر کسی بڑی روایتی پولیس فورس کے۔ ایک نئے آزاد معاشرے کی فضا تھی وہاں، جبکہ دوسری طرف ورسائے میں پرانی حکومت کے لوگ جمع تھے جنہیں مارکس نے ماضی کے بھوت پریت کہا۔ تو آج ہم نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ان آخری اہم حصوں کا جائزہ لیا، 1848 کے جرمنی کے لیے مطالبات اور پھر 1871 کا پیرس کمیون کا عملی تجربہ، اور اس پر مارکس کا تجزیہ۔ یہ تحریریں ہمیں دکھاتی ہیں کہ مارکس اور اینگلز کے خیالات ریاست، طبقاتی جدوجہد اور سماجی تبدیلی پر وقت کے ساتھ کیسے پختہ ہوئے اور عملی شکل اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، اور خاص طور پر کمیون کا تجربہ، یعنی پرانی ریاستی مشینری کو توڑنے اور اس کی جگہ براہ راست جمہوری مزدور دوست ادارے بنانے پر جو زور ہے، وہ آج بھی ریاست کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور عوامی خود مختاری کیسے حاصل ہو، ان حوالوں سے اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ سوال واقعی اہم ہے کہ ریاست پر عوامی کنٹرول اور اس کے ڈھانچے کو بدلنے کے حوالے سے کمیون سے جو سبق ملتے ہیں وہ آج کی دنیا میں کس حد تک متعلقہ ہیں یا کارآمد ہو سکتے ہیں، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کمیونسٹ مینیفیسٹو کی یہ تفصیلات سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی رائے ہے تو برائے کرم نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی تجویز کریں کہ ہمیں اپنے YouTube چینل پر اگلی کون سی کتاب کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔